आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मुशाहिदुल्लाह खान का बयान हुकूमत की परेशानी या हुकूमत की तर्जुमानी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली जो शायद आईबी ने टेप की थी, उसमें ओपनली यानी कि कॉन्स्पिरेसीज की बातें थी। ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब थे, उनकी आवाज़ थी। तो वो उनसे पूछा गया कि भैया आपकी की आवाज़ है, तो उनका जी बिल्कुल मेरी आवाज़ है। तो उसके बाद उन्होंने बस जो मुझे पता लगा कि उन्होंने कहा कि जी आप चले जाए। देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। कल 14 अगस्त के दिन जब पूरी कौम जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार थी, यौम आज़ादी को जोशो जज्बे से जोशो खरोश से मना रही थी और इस धुन में वो सड़कों पर बेहाल थी और आज़ादी का भरपूर मुजाहिरा कर रही थी, शायद इसी माहौल से मुतासिर होकर वज़ीर माहौलियात मुशाहिदुल्लाह खान ने हुकूमत का माहौल खराब कर दिया और जज्बात में बोल बैठे। मीडिया के सामने कुछ राज खोल बैठे, जिस पर मियां साहब गुस्से में वजाहत के साथ उनसे इस्तीफा भी मांग बैठे। लेकिन ये बात मुशाहिदुल्लाह खान के साथ क्या ज्यादती नहीं है? ख्वाजा आसिफ बोले, लेकिन ना मियां साहब ने वजाहत मांगी ना किसी ने दी। मोहम्मद जुबैर बोले, ना मियां साहब ने वजाहत मांगी ना किसी ने दी। दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद, लेकिन कुर्बानी का बकरा बन गए मुशाहिदुल्लाह खान। न पता नहीं उनकी ये कुर्बानी कबूल होती है या नहीं, ये तो देखा जाएगा। चौधरी निसार ने 3 अगस्त को कहा कि इस तरह की खबर देने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए। क्या ख्वाजा आसिफ से लेकर मुशाहिदुल्लाह खान तक हुकूमती वज़रा इस बात पर बोलने से पहले एक बार भी सोचने के रवादार नहीं है? लेकिन सोचने की बात यह है कि हुकूमत की जानिब से तसलसल से ये बात सामने आ रही है, हुकूमत के लिए क्या परेशानी का बाइस है? हुकूमत की ये तर्जुमानी है या वज़रा की मनमानी है? सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की फॉल्ट लाइन को कौन एक्टिवेट कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या आज भी सिविल मिलिट्री वो पुल सिरात बने हुए हैं जिनसे गुजरना मियां साहब के लिए मुहाल है? क्या मियां नवाज शरीफ जनरल राहील शरीफ की तेजी से बढ़ती हुई मकबूलियत से खाइफ हैं? और क्या परेशानी की एक वजह यह भी है कि सिविलियन हुकूमत ने जो खिला छोड़ा है उसको फौजी क़यादत पुर कर रही है? सवाल यह है कि अब होगा क्या और क्या होना चाहिए? क्या हुकूमत की तरदीद, ISPR की तरदीद के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए या यहां से एक नई महाजराई शुरू होती है, एक नई महाजराई की इब्तिदा होती है? इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर एनालिस्ट हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब प्रोग्राम में होंगे। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा हामिद मीर साहब, प्रोग्राम ऑन एयर आ गया और मैं आपसे शुरू कर रही हूँ कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब का जो बयान है, उसकी तपिश, उसके असरात तमाम तर वजाहतों के बाद, और तारिक फजल चौधरी साहब प्रोग्राम शुरू हो गया, मैं सवाल कर रही हूँ, तो तमाम तर वजाहतों के बाद और ISPR की हुकूमती तरदीदों के बाद और ख़ुद मुशाहिदुल्लाह खान साहब के मुस्ताफ़ी होने के बाद मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे, और क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इसके ज़रिए? देखिए, मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो हैं वो बड़े सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया। ये दरअसल उन्होंने अपने ही, आपने प्रोग्राम के शुरू होने से पहले एक शेर बोला था जी, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात। तो नवाज शरीफ साहब की मुशाहिद हुसैन से मुलाकात होगी, क्योंकि मुशाहिद हुसैन साहब ने नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया, अपने ही वजीर आजम पर इल्जाम लगाया कि मेरा वजीर आजम इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए लोगों के टेलीफोन टेप करता है और फिर सुनवाता है। आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून में कहीं पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो लोगों के टेलीफोन टेप करके और फिर उनको सुनवाए। तो मुशाहिद हुसैन साहब ने अपने वजीर आजम पर एक इंतहाई घिनौना इल्जाम मुशाहिदुल्लाह खान ने, ठीक, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ठीक है ना? तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब परेशाान हो जाएंगे बात सुन के आपकी। तो मुशाहिद हुसैन साहब तो बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो हैं उनको शायद समझ नहीं आई, आपने उनका वो चलाया भी है। ये उन्होंने जनरल जहीर पर इल्जाम नहीं लगाया, ये उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। अच्छा, फिर अब आप इसको यकीनन कंपेयर करेंगे ख्वाजा आसिफ के बयान के साथ? बिल्कुल ठीक करें, बिल्कुल करें।
اب خواجہ آصف صاحب کا جواب تو خواجہ آصف ہی دیں گے، لیکن ایز اے جرنلسٹ اگر آپ جو خواجہ آصف صاحب نے 2-3 انٹرویوز میں باتیں کی ہیں، اگر آپ ان کو کمپیئر کریں مشاہد اللہ صاحب کے انٹرویو کے ساتھ، تو خواجہ آصف کے گفتگو میں اور مشاہد اللہ خان کی گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب سے سوال کیا گیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے سنا کہ جنرل پاشا بھی تھے انوالو اور جنرل ظہیر بھی ہمارے ساتھ ناراض تھے. اچھا، اب جو مشاہد اللہ خان صاحب نے گفتگو کی ہے تو انہوں نے ایک ٹیپ کا ذکر کر دیا، اور انہوں نے ایک ایونٹ، ایک واقعہ جو ہے وہ بنایا کہ جناب وہ آئی بی نے ٹیپ کی تھی اور پھر وزیر اعظم نے آرمی چیف کو بلا کر ان کے سامنے پلے کی. سب بتا دیا نا ایسا ایسا ہوا ہے، وہ انہوں نے خود نہیں سنی تھی، دوسروں سے سنا. خواجہ آصف صاحب نے یہ ذکر نہیں، یہ مشاہد اللہ خان صاحب نے کہا. ٹھیک ہے نا. تو خواجہ آصف صاحب نے ایک جنرل بات کی، مشاہد اللہ خان صاحب نے نہ صرف اس میں انٹیلیجنس بیورو کو ملوث کیا، پرائم منسٹر کو ملوث کر دیا، آرمی چیف کو ملوث کر دیا. تو اس میں بہت فرق ہے، اور اس میں ایک طرح سے چارج شیٹ جنرل ظہیر کے خلاف نہیں، مشاہد اللہ خان صاحب کی چارج شیٹ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف ہے. اس لیے وزیر اعظم پاکستان جسٹیفائڈ تھے کہ وہ ان سے استعفیٰ طلب کریں، کیونکہ وزیر اعظم پر الزام لگایا گیا. اور میں نے بہت سے، اب یہ بات ابھی سے نہیں، یہ گوسپ چل رہی، یہ گوسپ بڑے دنوں سے چل رہی ہے، اور ہم نے بہت ذمہ دار لوگوں سے، بہت سے منسٹرز کے ساتھ، بہت سے جو لوگ ان دنوں میں ایکٹیو تھے، سب سے بات کیا ہے. اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے یہ کبھی ظہور پذیر نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر نے آرمی چیف کو بلا کے اور ان کے سامنے ٹیپ چلائی ہو اور پھر جنرل ظہیر کو بلا لیا گیا ہو. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. ٹھیک سر، لیکن بہت سارے لوگوں نے، نظم سیٹھی صاحب نے، انصار عباسی صاحب نے بھی یہی باتیں کی، اور آگے چل کے اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا، پرویز رشید صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ اب یہ ہم نے تردید دے دی ہے، وضاحت ہو گئی، تو اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہیے. پرویز رشید صاحب جانے، لیکن وہ درخواست کر رہے ہیں میڈیا سے کہ آپ اس پہ بات نہ کریں، اس میں سے آپ کچھ نہیں نکال سکتے. بات تو کریں گے. حامد میر صاحب، وہ اپنے وزراء سے درخواست کیوں نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے کہ آپ لوگ ان باتوں کو نہ اچھالیں، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، یا وزراء سمجھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اچھالتے رہو، کچھ نکل ہی آئے گا اس میں سے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ وزراء یہ سمجھتے ہوں، لیکن جن صحافیوں کا آپ نے ذکر کیا ان کو بھی بات ایویڈنس کے ساتھ کرنی چاہیے. ٹھیک، ایک اور بات بتا دیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو کل تردید آئی ہے، کیا اسے جنرل ظہیر الاسلام کو یہ سمجھا جائے کہ کلین چٹ دے دی گئی ہے ان کی جانب سے؟ چونکہ اتنی بڑی بات کے بعد ان کا کورٹ مارشل کیوں نہیں ہوا، ان کے خلاف کوئی انکوائری کیوں نہیں بٹھائی گئی، ان کو عزت سے ریٹائرمنٹ ان کو مل گئی؟ کیونکہ جب مشاہد اللہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ فوجی اور سول قیادت کو ہٹانا چاہتے تھے، وہ افراتفری پھیلانے کا پیغام دے رہے تھے، تو آپ کے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں، یہ واقعات اس طرح کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کچھ پوچھ تاچھ تو ہو رہی تھی جن دنوں میں دھرنا چل رہا تھا، تو کچھ واقعات تو ہو رہے تھے، لیکن اس میں خواجہ آصف نے یا کسی دوسرے منسٹر نے کسی ادارے کا نام کبھی نہیں لیا. وہ پہلے جنرل پاشا کا نام لیتے تھے، پھر اس کے ساتھ ہی وہ تھوڑا سا جنرل ظہیر کا نام بھی لیتے تھے. تو جو اصل بات ہے وہ نومبر 2013 سے شروع ہوئی ہے، جب وہ سیف چل رہے تھے، یہ کہا جا سکتا ہے. میں آپ کو ٹائم فریم بتا رہا ہوں. بات نومبر 2013 سے شروع ہوئی ہے. جنرل راحیل شریف کے آرمی چیف بننے سے پہلے یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ 2014 میں ایک لانگ مارچ ہوگا، اور کسی کو نہیں پتا تھا وہ لانگ مارچ کون کرے گا، عمران خان کرے گا یا طاہر القادری کرے گا. اور مسئلہ جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت کو ہٹانا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ پرویز مشرف کے خلاف جو بغاوت کا مقدمہ ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. تو وہاں سے معاملہ شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد جب یہ مسئلہ بڑھتا گیا تو اس کے بعد یقیناً کچھ پوچھ تاچھ بھی ہوئی، انکوائری بھی ہوئی، اور نواز شریف صاحب کے پاس کچھ چیزیں ہیں بھی، لیکن انہوں نے میری انفارمیشن کے مطابق فیصلہ کیا کہ اداروں کے ساتھ لڑائی نہ کی جائے، اور نہ انہوں نے کہیں ٹیپ پلے کی اور نہ ہی اس کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں مشاہد اللہ خان صاحب نے. میں اس پہ بھی ذرا آپ سے پوچھوں گی، لیکن شاہد لطیف صاحب، اب مشاہد اللہ خان صاحب تو استعفیٰ دے دیا انہوں نے، لیکن استعفیٰ دینے سے پہلے جو وہ ایک کارنامہ سر انجام دے گئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ حکومت کو کتنا بھاری پڑ سکتا ہے؟ کیا حکومت کی وضاحتیں یہ جو عسکری ادارہ ہے اس کے لیے قابل قبول ہوں گی، مطمئن ہو جائیں گے وہ؟ نہیں، دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے جب آپ کے وزیر دفاع نے یہ بیان دیا تھا، وہ میں اس حد تک تو ماننے کو تیار ہوئے جو حامد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کار مختلف تھا، کہنے کا انداز اور تھا، مگر بات تو یہی تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے، اور میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سن چکا ہوں، یہ کلپنگ ان کی دکھائی جاتی ہے ٹی وی پہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بات کی ہے میں اس پر قائم ہوں. اور بات کیا کی ہے؟ 2 DGISIs. جی ٹھیک ہو گیا. جی obviously ایک ریٹائرڈ، ایک سرونٹ، ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں. تو کیا حکومت کا فرض نہیں بنتا تھا کہ اگر اس بات کو آپ نے وہیں ختم کرنا تھا تو پھر حکومت کا فرض بنتا تھا نا کہ وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں،
بھائی ان سے پوچھیں نہیں پوچھا کہ آپ یہ کیا کنفیوژن بھائی آپ یہ کیا کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں, کن ثبوتوں کی آپ بات کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں دونوں DGISI ہیں. وہ بالکل یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں صرف دیکھیں صرف جنرل پاشا کی بات کرنا ایک اور پہلو بنتا ہے. جنرل پاشا ایک ریٹائرڈ آدمی ہے, وہ پرسنل کیپیسٹی میں کرتا ہے. ہاں ملک کو نقصان پہنچانے کی بات ایک اور ہے, وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. مگر جو DGISI ایک سرونگ ہے, جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ آرمی چیف تک پہنچ جاتے ہیں. کوئی DGISI آرمی چیف کی اجازت کے بغیر اس طرح کا قدم اٹھا سکتا ہے؟ سر وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف کو بھی ہٹانا چاہتے تھے. میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو یہ مشاہد اللہ صاحب نے جو بات کی ہے, یہ تو اب پوری کہانی کی بات کر رہے ہیں نا. اور اگر واقعی ایسا تھا کہ وہ آرمی چیف کو بھی ہٹانا چاہتے تھے اور قیادت کو بھی فارغ کرنا چاہتے تھے, تو نہ آرمی چیف نے ایکشن لیا نہ قیادت نے ایکشن لیا. کیا پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس میں آرمی چیف بھی شامل ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں ایک اور طرف اشارہ کر رہا ہوں, وچ مینز یہ بات غلط تھی. یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. مطلب اگر نواز شریف صاحب کے پاس ایز پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے نا, کمانڈر آف دی فورسز, انہوں نے کیا آرمی چیفز کو ٹیپ سنا کے اجازت لینی تھی کہ اب میں کوئی ایکشن کروں؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بھائی ان کے پاس اتھارٹی تھی, پہلے ان کو سیک کرتے, اس کے بعد بلاتے آرمی چیف کو, کہتے یہ سنیں آپ, اور میں نے سیک کر دیا ہے. سر ایک کو سیک کیا تھا نا, وہ بھگت چکے تھے نا. نہیں یہ دیکھیں اس طرح تو پھر کئی آرمی چیفز کے ساتھ ان کا ہوا. جنرل آصف نواز سے آپ شروع ہو جائیں, پھر جنرل کاکڑ تھے, پھر جہانگیر کرامت ہے. جو فوج کا اس وقت عوام پہ اعتماد ہے, اس طرح کی باتیں فوج کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہی بات جو ابھی ہم پہلے کر رہے تھے, نہیں ہرگز نہیں, مگر میں جو پوائنٹ آؤٹ یہ کر رہا ہوں, اسی دوران انصار عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے جانب سے بھی بیان آئے, بالکل کھلم کھلا باتیں, اس کو کیوں نہیں. اور خاص کر حکومت کے کنٹرول میں خواجہ آصف صاحب تو تھے نا, وہ ان کے اپنے منسٹر ہیں. اگر پریس میں کوئی باتیں ہو رہی ہیں, میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں, تو چلیں آپ کے لوگ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. سر معاملہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا اس آگ کو جلائے رکھنا ہے, اس بات کو زندہ رکھنا ہے, اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے؟ جو اس وقت سب سے بڑا سوال بن رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ دو منسٹرز, بائی دی وے زبیر صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی, مگر اس لیے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں گے کہ انہوں نے صرف پاشا صاحب کی بات کی. اس پروگرام میں میں شامل تھا جب انصار عباسی صاحب بھی تھے, اور انصار عباسی صاحب ان دونوں کا نام لے رہے تھے, مگر زبیر صاحب جو تھے وہ صرف جنرل پاشا کی بات کر رہے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے, اور آپ اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے. بالکل مجھے یاد ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں, ان کا بیان, اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا, جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی. یہ نوبت آئی. اور جیسے حامد صاحب کہہ رہی ہے, بالکل یہ چارج شیٹ جو ہے یہ آرمی چیف اور جنرل ظہیر کے خلاف نہیں ہے, اپنے پرائم منسٹر کے خلاف. یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک مضبوط منسٹر تھے اور یہ ایک ہلکے سے منسٹر تھے مشاہد اللہ خان صاحب. یہ پوچھیے نا جی ان سے, بیٹھے ہوئے حکومت سمجھ نہیں آیا کہ 14 اگست کے دن جب کہا جا رہا ہے ایسا 14 اگست منایا گیا کہ عرصے کے بعد 14 اگست کے دن, اور اس کی وجہ جب پوری دنیا جوش و خروش سے اس کو منا, اور کئی سالوں بعد ہمیں یہ دیکھنا نصیب ہوا, جو خوشیاں اور جو جوش و خروش آپ نے کل دیکھا, 5 بلین کی خرید و فروخت کراچی میں, اور مطلب ایک اور بحث ہے. سر تو یہ اس دن یہ پیغام دینا, اس طرح کی بات کرنا, اس کے کیا معنی ہیں, بہت ہی افسوسناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں کہ کیا وجہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی روشنی جو ہے وہ اس پہ کافی مطلوب ہے, تو یہ بتائیں کہ مشاہد اللہ خان صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ حکومت کے لیے پریشانی ہے یا ترجمانی ہے؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ جو بہت سینئر اور بڑے تجربہ کار اپنے اپنے شعبے میں, جی میر صاحب بھی اور جل صاحب بھی, اس کے بعد کسی روشنی کی ضرورت اس ایشو کے اوپر رہی نہیں جاتی. کیونکہ میر صاحب نے بالکل, میں نے خود ان کے کی پروگرام دیکھے جس میں بہت تفصیل سے دھرنے کے, اس کے کیا تھا, آگے کیا تھا, پیچھے کیا تھا, درمیان میں کیا ہوتا رہا, دائیں بائیں سارا سنتے رہے. انہوں نے بڑے کیٹیگوری کے لیے بات کی کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. اب میں یہ تو نہیں جواب دے سکتا کہ مشاہد صاحب نے کیوں یہ بات کی, ان کے دماغ میں کیا آئی, کس وجہ سے کی, لیکن بہرحال اس بات کی تردید آ چکی ہے, انڈیپینڈنٹ سورسز سے آ چکی ہے, ISPR سے آ چکی ہے, ہماری طرف سے آ چکی ہے, اور جو انہوں نے ایلیگیشنز لگائے اس کے بعد انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا. میں ذرا ایک بات میں تھوڑا سا, ہاں نہیں پوچھا گیا ان کی تردید کیوں نہیں آئی, ان سے تو استعفیٰ لے لیا آپ نے. لیکن دھرنے کے دوران جو یہ ساری کہانیاں, چاہے مگوئیاں, کیا سارائیاں, یہ ساری شروع ہوئیں, یہ شروع ہوئی جاوید ہاشمی صاحب کے اقبالی بیان کے بعد, جو ایک طرح کا آپ نے وہ کیا کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ ٹائپ کا بیان تھا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں, یہ فورسز تھیں, اس طرح دھرنا شروع ہوا, اور یہ اس کے اغراض و مقاصد تھے. مجھے 1 منٹ ان انٹرپٹڈ دیتے ہیں آپ, 10 سیکنڈ دیتی ہیں, جو سمجھ نہیں آتی کسی کو. تو یہ جب انہوں نے یہ سارا اقبالی بیان انہوں نے دیا, اس کے بعد پھر لوگوں نے عمران خان صاحب کے بیان کو ان سے لنک کرنا شروع کیا. آج امپائر کھڑا ہو رہا ہے, کل امپائر انگلیاں کھڑی کرے گا, ایک کھڑی کرے گا, ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے, 10 گھنٹے رہ گئے ہیں حکومت کے, فلاں ہو گیا.
تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس کی آج تک کسی نے وضاحت دی ہے کہ یہ امپائر کون تھا؟ اس کی وضاحت آنی چاہیے نا. کسی نے عمران خان صاحب سے پوچھا ہے کہ جو اتنے وثوق سے آپ کہہ رہے تھے کہ امپائر انگلی کھڑی کرے گا, یہ امپائر کون تھا؟ یہ ساری کیا سرائیاں اس وقت سے شروع ہوئی ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو, باقی معاملات زیادہ اس وقت اہمیت کے حامل ہیں. یہ بیانات جو دیے جا رہے ہیں, جو بھی دے رہا ہے, میں کہتا ہوں قطع نظر نہ اس کو کوئی فائدہ ہے نہ سے کچھ نکلنا ہے. کس نے دیا ہے؟ کیوں مشاہد اللہ خان صاحب بولے ہیں؟ اور اب تو بول دیا نا انہوں نے, تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں ان کے الفاظ. صرف آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے ان سے استعفیٰ لے لیا, بات ختم تو نہیں ہوگی. پھر آپ وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں اس بات پہ؟ دیکھیں اس کی تردید تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر طرف سے آ چکی ہے کہ ایسا واقعہ کوئی ہوا ہی نہیں. اب یہ کہ انہوں نے کیوں کہا, یہ تو اس کا جواب تو وہ خود ہی دیں گے, وضاحت خود کریں گے, مشاہد اللہ خان جو وہ کوشش بھی کر رہے ہیں وضاحت کرنے کی. جس ٹیپ کا انہوں نے ذکر کیا نا, ایک بڑا کوشچن مارک ہے. وہ کہتے ہیں میں نے یہ سنی نہیں, یہ میں نے دوسروں سے سنا ہے. تو کون نہ مر جائے سادگی پہ کہ سنی سنائی بات کو ایک ذمہ دار شخص نے, ایک ذمہ دار وزیر نے, ایک سینئر پارلیمنٹیرین نے آگے بڑھا دیا, وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے. یہ تو میں نے عرض کی نا کہ اس بات کا تو جواب وہ خود دیں گے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. میں ویسے آپ کو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ایسی بات کسی جگہ بھی ہوئی بھی ہوتی ہے نا, میں ویسے ایک جنرل پریکٹس کی بات کہہ رہا ہوں, تو پھر بھی اس طرح کی بات نہیں کی جاتی. جب ہوئی نہیں تو اس کے بعد اس طرح کا بیان دینا, حکومت آئی نا تو کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج سول ملٹری تعلقات ہیں. جب یہ سول ملٹری تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو آپ کے وزراء کود پڑتے ہیں, پھر وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں, پھر کویسچن مارکس, پھر وضاحتیں ہوتی ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا میڈیا کے حوالے سے گفتگو, سول ملٹری تعلقات کو جتنا میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میڈیا پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور جو آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں کہا کہ اختلافات کی ایک نیا باب کھلنے والا ہے, تو وہ گویا کہ مطلب ایک فیصلہ تو آپ نے بھی تھوڑا سا دے ہی دیا ہے کہ اختلافات شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگ اور ملٹری جس انداز سے ملک میں کام ہو رہے ہیں, جو آپریشنز ہو رہے ہیں, چاہے وہ آپریشن ضرب عضب ہو, چاہے وہ کراچی کی بھی اب بات کر رہے ہیں کہ آج جشن آزادی کے موقع کے اوپر کراچی میں اتنی شاپنگ ہو رہی ہے, اتنے کراچی کے تاجروں سے پوچھیں, صنعت کاروں سے پوچھیں, یہ سارے تبھی ممکن ہو سکتی ہیں جب ایک پیج کے اوپر آپ ہو. اس کا نتائج کیا نکلیں گے جو وہ باتیں کر رہے ہیں, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی جو باتیں آپ ان کو ختم کریں. وہ ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ لوگوں نے انیشیٹ کی ہیں اس لیے ڈسکس ہو رہی ہیں, کہیں اور سے نہیں آئی ہیں. خواجہ آصف صاحب کے بیان کی تو میرا خیال ہے اس کی وضاحت بھی آ چکی ہے کہ وہ یہ بات نہیں تھی جو انہوں نے کہا, وہ تو وہی بات تھی جو جاوید ہاشمی صاحب نے کہہ دیا. میں نے تو کہا عمران خان صاحب کا بیان, اس کے پیچھے آج تک کیوں نہیں کسی نے پوچھا کہ یہ امپائر کون ہے اور یہ کس کی بار بار آپ چاہیے, ہم ہر بات کی وضاحت مانگتے ہیں. اس پہ ظاہر ہے اس کی تردید بھی ہونی چاہیے اگر کوئی غلط بات ہے. حامد میر صاحب جو بات ہو رہی ہے سر, یہ جو فوج, اگر یہ سمجھا جائے کہ ملٹری کا کوئی پریشر ہے سول حکومت پر, تو کیا ایسا ہے, سمجھا یہ جا سکتا ہے؟ لیکن اب آپ سوال ہی اس طرح کا کر رہی ہیں کہ میں یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ why are you trying to create a controversy. سر تو اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں پھر؟ یہ دیکھیں نا, اس طرح سوال کیا گیا تھا خواجہ آصف کو, اچھا کہ جی یہ کیا جنرل ظہیر تھے, تو انہوں نے گول گول جواب دیا. آپ تو مجھے یقینا سیدھا جواب دیں گے, کوئی پریشر ہے؟ مجھے پتا آپ سیدھا جواب دیں گے. ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو, میں آپ کو بالکل سیدھا جواب دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں نا, اس کی نزاکت کا تقاضا کہ ہم بہت کیئرفل رہیں. ٹھیک. لیکن جب ہم ایک ہماری پارلیمنٹ میں ایک متفقہ طور پہ 21ویں ترمیم ہوئی, 21ویں ترمیم کے بعد فوجی عدالتیں بنائی گئی, پوری پارلیمنٹ نے بنائی, تمام پولیٹیکل فورسز آن بورڈ تھیں. اس کے بعد اس کو چیلنج کر دیا, کسی پولیٹیکل پارٹی نے چیلنج نہیں کیا, سپریم کورٹ میں وکیلوں نے کیا, سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور پارلیمنٹ کے فیصلے کے بعد اب یہ صرف ایک فوج نہیں ہے, پارلیمنٹ, جوڈیشری اور فوج, یہ تین پاکستان کے بڑے ادارے جو ہیں یہ ایک پیج پہ ہیں اس وقت ٹیررزم کے خلاف. تو اگر آپ اور میں ملکی حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے یہ کہیں کہ دیکھیے پارلیمنٹ نے, جوڈیشری نے اور فوج نے مل کر پاکستان میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ 14 اگست بڑے اچھے طریقے سے منایا گیا, تو کسی کی ہارٹ برننگ نہیں ہوگی. لیکن اگر میں زبردستی یہ کریڈٹ صرف ایک ادارے کو دوں گا تو اس کا مطلب ہے میں باقی دو اداروں کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور شاید میں کسی کی پروکسی ہوں. تو ہمیں کسی کی پروکسی نہیں بننا چاہیے. سر اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات آ رہے ہیں, آپ ہی جیسے بڑے بڑے تجزیہ کاروں کے اس طرح کی باتیں ہیں, بیانات ہے, انالیسز ہے کہ پاک فوج کی وجہ سے یہ پاک فوج کا کریڈٹ بالکل ہے, پاک فوج کے جو شہید ہیں ان کا کریڈٹ بالکل ہے, لیکن اس کے ساتھ جو تمام پولیٹیکل فورسز نے فوجی عدالتوں کے حق میں ایک فیصلہ کیا, اور پرویز رشید صاحب جن کو جنرل ضیاء الحق کے دور میں فوجی عدالت نے سزا دی تھی,
انہوں نے فوجی عدالت کا بل اگر اسمبلی میں پیش کیا اور وہ پاس ہو گیا اور سپریم کورٹ نے بھی اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی تو کیا جائے گا اگر ہم تھوڑا سا کریڈٹ ان کو بھی دیں؟ سر بہت اچھی بات آپ نے کی، لیکن آپ کے علاوہ اور کتنے لوگ ان تینوں کو کریڈٹ دے رہے ہیں؟ اچھی بات ہے، سب کو کریڈٹ دینا چاہیے نا اس بات کا۔ اگر آج آپ اور میں دے دیں تینوں کو ٹھیک ہے تو ہمارے جو سننے والے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں اس چیز میں، تینوں اگر ہم سب کو کریڈٹ دیں، ڈیو کریڈٹ، انڈیو کریڈٹ نہ دیں، ڈیو کریڈٹ دیں، تو اس سے ہم اداروں کے درمیان جو کنٹروورسیز ہے اور کشیدگی ہے اس کو بڑھانے میں جو ہے نا وہ کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، کم کرنے میں کردار بالکل سر۔ اور اس طرح یہ بیانات بھی نہیں آنے چاہیے نا، بالکل نہیں آنے چاہیے، بڑھے گی۔ بالکل۔ آپ کے خیال میں کچھ مجبور ہیں کچھ لوگ پی ایم ایل این میں مجبور ہیں اس طرح کی باتیں کرنے میں؟ وہ فوج سے کیا بہت نالا ہیں کہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک فیئر انالیسس کریں جی تو پچھلے سال 2014 میں اگست کا مہینہ جو تھا، تو اگست کے مہینے میں بڑے حالات سازگار تھے جنرل راحیل شریف کے لیے، وہ جو چاہتے کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس وقت وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ امپائر بھی بن سکتے تھے، اور اس وقت وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ اس قوم کے مسیحا بن دھرنے کے دوران، ہاں دھرنے کے، لیکن انہوں نے نہیں کیا نا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت سروائیو کر رہی ہے، کیا اس نے جنرل راحیل شریف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ بہت سی باتیں تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ جی 5 جرنیل جو ہیں وہ چاہتے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ نہیں ہوگا، وہ ریٹائر ہو گئے پھر بھی کنٹروورسیز ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے فیئر انالیسس یہ ہے کہ ڈیموکریسی سروائیو بیکاز آف جنرل راحیل شریف، ٹھیک ہے، اور اس کا کریڈٹ پارلیمنٹ کو بھی ملنا چاہیے، جنرل راحیل شریف کو بھی ملنا چاہیے، بالکل۔ اور اگر اب اداروں میں کوئی غلط فہمیاں پیدا نہیں ہو رہی اور جوڈیشری، پہلے جوڈیشری اور فوج میں آپ کو ٹینشن نظر آ رہی تھی، اب نہیں نظر آ رہی، تو اس کا کریڈٹ بھی ہم ان کو دے دیں، تو تمام اداروں کو تھوڑا تھوڑا ڈیو کریڈٹ دے دیں، بالکل، کچھ زیادہ کریڈٹ بے شک فوج کو دے دیں۔ اور جو جنرل راحیل شریف نے نہیں کیا نا، وہ کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا۔ شاہد لطیف صاحب، لیکن اس پورے معاملے کی جڑ سول ملٹری جو تعلقات ہیں اس میں ان کا غیر متوازن ہونا ہے، اور کیا میاں نواز شریف اس توازن کو برقرار رکھنے میں آپ کے خیال میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے جو اس نہج پہ معاملات آئے ہیں یا آج ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے فرینکلی پوچھیں تو میں ابھی تک کل کی سٹیٹمنٹ سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ بہت ایک اچھا بیلنس کریٹ ہو گیا ہے، خاص کر کراچی کے معاملات میں آپ دیکھیں، اور میں آن ریکارڈ حکومت کو بارہا حکومت کی تعریف کر چکا ہوں، میں یہ کہہ چکا ہوں کہ حکومت آج پوری طرح فوج کا، رینجرز کا ساتھ دے رہی ہے، اور یہی پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ایک دو سیاسی پارٹیاں کراچی میں اٹھ کر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں آپریشنز کو، تو آپریشنز تو پورے پاکستان کے لیے ہوئے ہیں اور یہ ہوں گے اور یہ جاری رہیں گے، مگر وہاں آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ قائدین، اور وہ بھی ایک پارٹی کے خاص کر جو قائد ہیں اور ان کے ساتھ 2-3 قائد مل کر، اور بھی ایک شور مچا ہوا ہے کراچی میں، پورا پاکستان خوش ہے، اور اس کی مثال آپ نے کل دیکھ لی، جس طرح لوگ نکلے۔ یہ عید کا سامان تھا، پاکستان کئی سالوں سے، مجھے تو کم از کم میری میموری بہت بچپن کی یاد ہے کہ پاکستان کا یہ آزادی کا دن ہم اس طرح منایا کرتے تھے، اسکول اور کالجز اور سڑکوں پہ لوگ نکل آتے تھے۔ غلط باتیں توازن کو بگاڑ رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ اب دیکھیں، یہ ٹیسٹ آ گیا، میں حقیقت آپ کو بتاؤں، یہ ٹیسٹ ہے کہ وہاں پہ ایک سیاسی پارٹی اور ان کے قائد تواتر سے کبھی فوج کو، کبھی دوسری پارٹیوں کو، کبھی کسی کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ وہ بیانات ہیں جو قابل برداشت نہیں ہیں، مگر پھر بھی برداشت کیے جا رہے ہیں، لارجر انٹرسٹ میں کیے جا رہے ہیں۔ تواتر کے ساتھ حکومت کی طرف سے، خاص کر جو وزیر داخلہ ہیں، وہ بڑی اچھی طرح حکومت کا بھی دفاع کر رہے ہیں، اور خاص کر یہ جو وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں اس کا بھی بڑا دفاع کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک بات جی آپ کمپلیٹ کریں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امتحان کیا آیا ہے؟ امتحان یہ آیا ہے کہ اس پارٹی نے اپنا آخری کارڈ استعمال کر لیا ہے، استعفے، ان کے پاس اور تو کچھ نہیں رہا، انہوں نے دھمکیاں بھی دے لی، انہوں نے فوج کو للکارا بھی، نہ آپریشن رکے اور نہ رکیں گے، اب ان کے پاس آخری کارڈ ہے۔ آج پرویز رشید صاحب نے بھی کہ آپریشن پہ کوئی بات نہیں، آپریشن پہ بات نہیں ہوگی، اب انہوں نے آخری کارڈ استعمال کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ حکومت کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ، کیونکہ ماضی میں ہماری اس طرح کی چیزیں سیاسی مصلحت اور مفاہمت کا شکار ہوتی ہیں۔ کوئی دباؤ ہے کہ استعفے قبول کیے جائیں؟ اب یہ ظاہر ہوگا نا جی، اب یہ ظاہر ہوگا۔ دباؤ آئین کا، حکومت جو ہے، نہیں آئین کا بھی کیا دیکھیں، آئین کا اگر دباؤ ہے تو پھر پی ٹی آئی کے استعفے، بالکل کلیئر ہے، پھر پی ٹی آئی کے استعفے اس وقت دباؤ نہیں، پی ٹی آئی کے استعفے بھی ہو چکے ہیں، ایم کیو ایم کے بھی ہو چکے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی واپس آ گئی نا، اس لیے حکومت نے وہ آئین کا پریشر لے لیا۔ آج اگر آئین کے پریشر میں آپ آگے کہیں جی ہم نے استعفے قبول کرنے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، قوم کے وسیع تر مفاد میں دیکھیے، اس وقت قوم اگر استعفے آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اگلا سٹیپ کیا ہے؟ گلیوں میں، محلوں میں
یعنی ان کو پھر وہ مل گیا جو وہ چاہتے ہیں. سر اس کا کیا یہ قوم کے مفاد میں؟ میں پھر بریک لوں. یہ ذاتی مفاد تو ہو سکتا ہے. سر آئی ریسپیکٹ یور اوپینین بٹ قوم کا مفاد ہے سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن, قانون کی بالادستی. آرٹیکل 64 از ویری کلیئر. پی ٹی آئی کے استعفے بھی ہو چکے ہیں, ایم کیو ایم کے استعفے بھی ہو چکے ہیں. تو پی ٹی آئی تو اسمبلی میں آ گئی نا, تو غلط کیا نا. غلط کیا تو پھر اب ایم کیو ایم بھی آ جائے گی شاید, کیونکہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں. مسلم لیگ نون پاکستان کا جو آئین ہے نا, آئین کے تقاضوں پر مسلم لیگ نون کی حکومت کی سیاسی مسلطیں بار بار غالب آتی ہیں, which is not a good thing. کیوں آتی ہیں یہ سیاسی مسئلے تھے؟ اب میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گی تاکہ آپ کو پورا ٹائم دے سکوں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا طارق فضل چودھری صاحب, وہ بریک سے پہلے جو سوال آپ کے لیے تھا وہی کہ سیاسی مصلحتوں نے آپ لوگوں کے پاؤں کیوں جگڑ رکھے ہیں؟ استعفے دے دیے تو قبول کریں. دیکھیں جی, میں استعفوں کے حوالے سے ظاہر ہے میر صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کے اوپر دو رائے موجود ہیں استعفوں کے حوالے سے. انہوں نے جو بات کی ہے وہ ان کے پیچھے ظاہر ہے دلیل ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے استعفوں کے ساتھ نقطہ ایک ہی ہے. اسمبلی کو چلانے کے لیے رولز آف بزنس اینڈ پروسیجرز کی ایک باقاعدہ بک ہے, ان قوانین کے تحت اسمبلی چلتی ہے. 43 سیکشن 43 اس کا جو سب پارٹ بی ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسپیکر کے دو کام ہیں. ایک یہ دیکھنا کہ جو استعفے ہیں وہ جینون ہے, مطلب بندے نے دستخط اپنے ہی کیے ہوئے ہیں, میرے دستخط کر کے کل کو استعفیٰ نہ جمع کرائے. اسپیکر کا کام ہے مجھ سے پوچھے کہ یہ ڈاکٹر طارق آپ کے دستخط ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب تک اسے یہ تسلی نہ ہو کہ میں کسی دباؤ اور پریشر کے تحت استعفیٰ دے رہا ہوں, وہ استعفیٰ قبول نہیں ہوتا. تو یہ دو چیزیں انفرادی طور پہ پی ٹی آئی کے ممبران سے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور میرے سامنے آپ یہ بات کہیں, اور یہی بات ابھی ممبران سے سوال ہے آپ کے ذریعے, میں ڈائریکٹ ان کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کروں گا کہ کیا اسپیکر صاحب جو ہیں ان کو عمران خان صاحب اتنے جلسوں میں, کنٹینروں پہ, پریس کانفرنسوں میں بار بار کہہ رہے ہیں میں نے استعفیٰ دے دیا ہے, واپس نہیں لوں گا, تو اسپیکر صاحب کو کس تصدیق کی ضرورت ہے؟ چلو باقی پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو دباؤ میں دیا ہوگا, عمران خان پہ کون سا دباؤ ہے, اس کا استعفیٰ کیوں نہیں قبول کرتے؟ وہ تو ابھی بھی آپ کی اسمبلی میں جانے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا NA-122 کا آ جائے رزلٹ, اور وہ بھی کل آ جائے گا نا میر صاحب, اس کے بعد پھر شاید کوئی اور چیز وہ رکھ دیں گے کہ پہلے یہ ہو جائے پھر میں آؤں گا. دیکھیں جب عمران خان صاحب کی پوری جماعت دھرنے کے دوران تشریف لائے تھے ایک دفعہ, اس وقت بھی اسپیکر نے ان سے کہا تھا کہ آپ اجلاس کے بعد میرے چیمبر میں آئیں, فردن آئیں, اور وہاں پہ کھڑے ہو گئے. جب عمران خان صاحب کے کچھ بیانات کے حوالے سے بات ہوئی تھی اسمبلی کے اسی سیشن میں, تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا تھا آپ کو بھی یاد ہوگا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دھرنے میں اور جلسے کی تقریریں اور ہوتی ہیں, پارلیمنٹ کے بزنس اور ہوتا ہے. یہ ان کے اپنے الفاظ تھے شاہ محمود قریشی صاحب سے اسی تقریر میں جو انہوں نے وہاں پہ آگے کی تھی. تو لہٰذا جو جن قوانین کے تحت اسپیکر نے چلانا ہوتا ہے, اسپیکر ٹی وی دیکھ کے اور ٹی وی کی پٹیاں دیکھ کے کبھی اسمبلی نہیں چلا سکتے. یہ میری اپنی ایک رائے ہے. ٹی وی کی پٹیاں دیکھ کے اسپیکر لندن میں الطاف حسین کو فون کر رہے تھے. میں وہی بات کرنے والی تھی, اگر الطاف حسین صاحب وہاں پہ انڈیا کی مدد مانگ رہے ہیں اور یہاں کے کہتے ہیں میں نے تو نہیں مانی, تو پھر آپ اسی بات کو مانیں گے نا, کیونکہ الگ الگ چیزیں ہو گئی نا. وہ وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور پھر یہاں آ کے دوسری بات اگر کی جائے استعفوں کے حوالے سے جو بات ہے یہ ٹیکنیکل ہے. اچھا وہ ٹیکنیکل اس کا تعلق قوانین سے ہے, رولز آف بزنس سے ہے, رولز آف پروسیجرز اس سے ہے. وہ جو بات ہے وہ ایک سیاسی بات ہے. سر پی ٹی آئی کے معاملے میں ٹیکنیکل باتیں نہیں, ایم کیو ایم کے حوالے سے ٹیکنیکل چیزیں آ گئی بیچ میں. اچھا الطاف حسین صاحب کو فون کرنے میں مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کون سے ایسے قوانین ہیں جو ان کو منع کرتے ہیں؟ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ الطاف حسین جو ہے دو الگ الگ باتیں ہیں. اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں, اسپیکر صاحب ایک کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں. ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ جناب لندن میں ایک آدمی کو فون کریں. جب خیبر پختونخوا کی اسمبلی قرارداد منظور کری ہے کہ الطاف حسین کے خلاف غداری کا مقدمہ کریں, تو آپ کی جو قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ ان کو فون کر رہا ہے. جو سٹیٹمنٹس بھی ایسے کوئی کام نہیں ہے, سردار ریاض صادق کا کام ہی نہیں ہے. جواب ہے ان باتوں کا. دوسرا سوال کروں میں تو یہ کہوں گا کہ اب ظاہر ہے جب بندہ اسپیکر ہوتا ہے تو وہ حکومت کا وہ مطلب حصہ نہیں ہوتا نا. سر اس کی اپنی اس بات کو ختم کرتے ہیں, حکومت کی نظر میں استعفے ہوئے یا نہیں ہوئے, یہاں پہ یہ بات ختم کرتے ہیں پھر آگے بات کریں گے. نہیں, ہم تو اپنی دانست میں یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ استعفے نہیں ہوئے, اور ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ باعثیت حکومت کے کہ ایم کیو ایم اپنا ایک سیاسی کردار پارلیمنٹ کے اندر ادا کرے. ان کا جو سیاسی چہرہ ہے وہ ہمیں بھی اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو قابل قبول ہے. ان کے جو باقی چیزیں وہاں پہ نظر آتی ہیں, لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور ان کا تعلق ایم کیو ایم سے نکل رہا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں جو ملیٹنٹ ونگ کی بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. کی پالیسی میں فرق تو نہیں ہے, چودھری نثار صاحب اور ایاز صادق صاحب کی پالیسیز میں فرق تو نہیں ہے؟
یقیناً فرق ہوگا اس لیے کہ وہ اسپیکر ہے, وہ مسلم لیگ نون کے ممبر نہیں ہے, حکومت کا حصہ نہیں ہے. جو نثار علی خان وزیر داخلہ ہے حکومت کا حصہ ہے, کابینہ کے ایک وزیر ہے, لہٰذا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک, مشاہد اللہ خان صاحب کی ایک بات اور کر لوں, اب ٹائم کم رہ گیا ہے. مشاہد اللہ خان صاحب نے ایک اور بات کہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مشاہد اللہ خان صاحب کا خیال ہے یا پھر نون لیگ کا خیال ہے یا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کے خلاف اس لیے کارروائی نہیں ہو سکی کہ جمہوریت ابھی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ کارروائی ہو سکے, اور جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے باوجود ویسی کارروائی نہیں ہو سکی جیسی ہونی چاہیے تھی. ان باتوں کا کیا مقصد ہے؟ آپ کون سی اور کتنی طاقتور جمہوریت چاہتے ہیں؟ جمہور آپ کے ساتھ ہے, جمہوریت ہے, اور کون سی چاہیے آپ؟ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے جی, مشاہد صاحب نے جو باتیں کی اس میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ان کی نہ کوئی منطق ہے, نہ ان کی کوئی تک بنتی ہے, اور نہ اس وقت کو کرنے کی کوئی ضرورت تھی. ایک بات کیونکہ اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں, میری سمجھ سے بالا تر ہے. مشرف صاحب کی بات کی وہ تو سمجھ میں آتی ہے, میں ٹیپ کی بات نہیں کر رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس انداز سے ماشاءاللہ لگتے رہے ہیں, یقیناً یہاں پہ اگر آپ باقی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو چھوڑ دیں, آپ انڈیا کو دیکھ لیں, ہمارا پڑوسی ملک ہے, دونوں ایک ساتھ آزاد ہوئے ہیں, وہاں پہ جمہوریت جس انداز سے اپنا جڑیں اس کی مضبوط کر چکی ہے. سر مشرف صاحب کے لیے تو مقدمہ ہے نا, انہوں نے کہا ہم اس کے خلاف بھی کارروائی نہیں کر سکے, کیوں؟ کہتے ہیں جمہوریت اتنی مضبوط. میرے حساب سے تو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, جو ہمارا کردار تھا بحیثیت وفاقی حکومت کے وہ ادا کر دیا گیا ہے, مقدمہ ان کا عدالتوں میں ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے خلاف مقدمہ بھی حکومت کرے, پکڑے بھی حکومت, اور ان کو سزا بھی حکومت دے. یہ ظاہر ہے کہ عدالتوں کا کام ہے اور عدالتیں کر رہی ہیں. حامد میر صاحب سے جنرل مشرف کے حوالے سے بات کی گئی ہے, میں اسی پہ ذرا جاننا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا مقدمہ ہے لیکن کارروائی ہم نہیں کر سکے, تو کیا یہ بھی جمہوریت کی کمزوری ہے؟ جمہوریت کی کمزوری کا اس میں عمل دخل ہے یا ان لوگوں کی کمزوری ہے؟ دیکھیں اس میں تو حکومت نے تو مقدمہ درج نہیں کیا, یہ تو سپریم کورٹ کے حکم پر مقدمہ درج کیا. بالکل ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے 31 جولائی 2009 کو اپنے فیصلے میں ان کو یوزرپر قرار دیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نے مقدمہ ان کے خلاف درج نہیں کیا, کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ جی ہم سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے. آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب پرویز مشرف صاحب کو عدالت میں پیش کرنے کا وقت آیا تو پھر ان کو آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں ان کو مہمان بنا لیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کی کہانی کا آپ کو پتہ ہے. تو مشاہد اللہ خان نے جو سٹیٹمنٹ دیا جنرل ظہیر کے بارے میں, اس پر تو میں کافی اعتراضات کر سکتا ہوں اور میں نے فرق بھی بیان کر دیا, لیکن میرا خیال ہے کہ مشرف صاحب کے بارے میں انہوں نے بالکل درست فرمایا کہ یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ پرویز مشرف کا ٹرائل کرے. ٹھیک ہے, آپ کا بھی اسی پہ ری ایکشن چاہیے. جمہوریت, جمہوری حکومتیں اور جمہوری لوگ یہ احتساب کے نام سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ چاہے کسی فوجی کا احتساب ہو یا انہی کے کسی سیاسی دوست کا احتساب ہو, پر جمہوریت کی کمزوری کا بہانہ کیوں بناتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ کے اپنے سٹینڈرڈ دورے ہیں. آپ بتائیے 99 کو کیسے آپ نے اسکپ کیا, اور 2007 میں جو کام ہوا تھا وہ تو 2009 میں آپ نے وہ کی تھی, ترمیم کی تھی, ہولڈنگ دی کانسٹیٹیوشن ان ابینس. تو آپ 2009 کی ترمیم 2007 پہ لگا رہے ہیں. یہ تو ان دنوں جب ڈیبیٹ چلی تھی اور میں نے بڑا ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, یہ بڑے بڑے آپ کے جسٹسز آئے تھے اور ان کو جواب نہیں دے سکے اس بات کا کہ 2009 کی ترمیم 2007 میں نہیں لگ سکتی, قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اور 1999 کو نہ لانے کا مطلب کچھ لوگوں کو بچانا تھا. آرٹیکل 6 1 and 2 آرٹیکل ہماری ہے, یہ اس ملک کا ایک ادارہ, آرٹیکل 6 1 and 2 اجازت نہیں دیتا. سب کا ایک مشترکہ کام ہے, یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ صرف ہم جمہوریت کو بچائیں. یہ تمام پاکستان کی سیاسی قیادت, سیاسی جماعتیں اور جمہوریت ہے, جمہور آپ کے ساتھ ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قومی ایشوز ہیں پر پاکستان کی تمام قومی قیادت کو اکٹھا کیا گیا ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ جب آپ نے ضرب عذاب ہو, مقدمے کو کچھ بھی ہو, احتساب کرتے ہوئے بھی کسی کا بھی ڈرے مت, جمہور آپ کے ساتھ ہے, جمہوریت ہے. کہاں ڈر رہے ہیں الزامات؟ اگر آپ کس کا احتساب ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا, مجھے آپ بتائیں کس کا احتساب ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا. ٹھیک سر, ٹائم ختم ہو گیا پروگرام. کراچی میں چیخو پکار ہو رہی ہے, احتساب کے نام سے ہی ہو رہی ہے. حامد میر صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ بہت مؤثر اور کامیاب آپریشن ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان, اور جاری رہنا چاہیے وہ تاکہ حالات بہتر رہیں وہاں پہ.